हजरत हमजा का जनाजा 70 बार क्यों पढ़ाया गया? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 2 साल पहले पैदा हुए और ऐलान नबूवत के तीसरे साल इस्लाम लाए। सरकार तबालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और दिल जान से खिदमत की और इजरत का शर्फ हासिल किया। उनके इस्लाम लाने का सबब यह था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा के पास तशरीफ फरमा थे। अबू जहल वहां से गुजरा तो उसने आपको बुरा भला कहा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कोई जवाब न दिया। अब्दुल्ला बिन जदान गमी की आजाद करदा कनीज अपने घर में थी। उसने ये गुफ्तगू सुन ली। अबू जहल हर्जा सराई करके चला गया और बैतुल्लाह शरीफ के पास जाकर कुरैश की जमी हुई महफिल में बैठ गया। ज्यादा देर न गुजरी थी कि हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला ने शिकार करके वापस आ गए। कमान उन्होंने गले में डाली हुई थी। उनका मामूल था कि शिकार से वापसी पर घर जाने से पहले बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते थे और फिर कुरैश की महफिल में जाते और उनसे गुफ्तगू करते। जब हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु कनीज के पास से गुजरे तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कशाना मुबारक में तशरीफ ले जा चुके थे। कनीज ने कहा, अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी अभी आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू जहल ने ऐसी नाशाइस्ता गुफ्तगू की है, अगर आप सुन लेते तो यकीनन आपको बड़ा सदमा होता। वो यहाँ तशरीफ फरमा थे। अबू जहल ने उनसे गैर महज़ब गुफ्तगू की और उनकी दिल आज़ारी की है, मगर कुर्बान जाएं हलम और शराफत के गोगरा पर उन्होंने जवाब में एक लफ्ज तक नहीं कहा। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ गए। अबू जहल से दो हाथ करने के इरादे से रास्ते में किसी के पास ठहरे बगैर तेज तेज कदम उठाते हुए रवाना हो गए। मस्जिद हराम में दाखिल हुए तो देखा कि वो दूसरे लोगों के साथ बैठा हुआ है। सीधा उसके पास पहुंचे और पूरी कुव्वत के साथ कमान उसके सर पर दे मारी। उसका सर बुरी तरह फट गया। फिर उसको चैलेंज करते हुए कहने लगे, तो अल्लाह के रसूल को गालियां बकते हो, कान खोल कर सुन लो, मैं उनके दीन पर हूं। मैं वही कहता हूं जो वो फरमाते हैं। मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के सच्चे एक रसूल हैं। अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। अबू जहल की इमदाद करने के लिए बनो मखसूम के कुछ लोग उठकर हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ बढ़े। अबू जहल ने कहा, अबू उमारा को छोड़ दो, वल्लाह मैंने उनके भतीजे को बहुत ही नाकवा बातें कही हैं। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ना सिर्फ इस्लाम के जानसार सिपाही बने बल्कि तमाम जिंदगी नुसरत इस्लाम में बसर कर दी। उनके इस्लाम लाने पर कुरैश ने वाज़ेह तौर पर महसूस कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और शौकत में बेपनाह इजाफा हो गया है। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग बदर में शरीक हुए और शजाअत व बहादुरी के नए बाब रकम किए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निशानी के तौर पर 76 मोड़का पर अपने जिस्म पर सजाया हुआ था। इस दिन उन्होंने शेबा बिन रबिया और तामा बिन अदबी को वासिल जहन्नुम किया। रबिया के कत्ल में शरीक हुए। ग़ज़वा बदर में मारे जाने वाले मशरकीन का एक तिहाई हिस्सा हजरत अमीर हमजा बिन अबू तलमतब और हजरत अली बिन अबी तालिब के हाथों कैफर किरदार को पहुंचा। उनका झंडा तारीख इस्लाम का पहला झंडा था जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बांधा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें असदुल्लाह यानी शेर खुदा का लक़ब दिया। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक के मौके पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पीछे छोड़ा तो आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कि आप इस बात से राजी नहीं कि आपको मुझसे एक वो मकाम हासिल हो जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से था। अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं। हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के रोज फरमाया, मैं कुल इस शख्स को परचम की क़यादत दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह देगा। वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब होगा और अल्लाह और उसके रसूल भी इससे मोहब्बत करते होंगे। रात भर लोग इस मौजू पर बातें करते रहे कि कल झंडा किसको मिलेगा। सुबह भी सभी सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इस उम्मीद पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए कि झंडा उन्हें मिलेगा। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? जवाब मिला, उनकी आंखों में तकलीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें बुलाओ। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी आंखों पर अपना लाभ दहन लगाकर दुआ की तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ठीक हो गए। गोया आपको कोई तकलीफ ही ना थी।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پرچم عطا کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب لوگوں سے بڑھ کر آپ کو محبوب تھی، اور ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تو راضی نہیں کہ میں نے تیرے نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے معراج کی شب موری کے ذریعے مجھے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی 3 صفات کی خبر دی۔ اول یہ کہ وہ تمام مومنین کے سردار ہیں، دو متقین کے امام ہیں، سوم قیامت کے روز نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اس بارے میں استفسار کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھ کر میں عبادت کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہم یہاں آپ کو ایک اور پہلو بھی بتاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں دو طبقے وجود پکڑ چکے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کو برابر کہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اہل بیت سے دور ہے، حالانکہ ان دونوں کے بیچ کوئی دوری نہ تھی۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جاتا کہ لوگوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا کون تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا، فرماتی ہیں ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا، تو آپ فرماتی ہیں ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی باہم محبت ہے۔ قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط پہ صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دیں گے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے اور فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بشارت ہو، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علی پل صراط پر سے گزرنے کا پروانہ صرف اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر اہل جنت کی چراغ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو عباس صحابہ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا علی کیا تو میں سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے خود سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی میری خواہش ہے کہ آپ یہ حدیث میرے لیے تحریر کر دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث لکھ دی، وہ یہ بات ہے جس کے ضامن علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے جبرائیل علیہ السلام نے ان سے اللہ تعالی نے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ تحریر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لے لی اور وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ تو ناظرین یہ تھی ان کی آپس کی محبت۔ اب رکھتے ہیں واپس فضیلت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان
مواخات قائم کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے اشکبار آنکھوں سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان مواخات قائم کی ہے، لیکن میرے ساتھ کسی کے مواخات نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو، ہاڑا اور چاند کو پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ مومن مجھ سے محبت کرے گا اور منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جلال میں ہوتے تو حضرت علی علیہ السلام کے سوا کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی جرات نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے ان کی عصمت معصومیت دیکھیں۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے دور میں کئی جنگیں رہیں، باغیوں نے دو مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھایا۔ جب صلح ہوئی تو خارجی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دیں اور پھر ایک ظالم نے آپ کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، آپ کو کوفہ میں ہی دفن کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کو خفیہ رکھا گیا۔ ڈر تھا کہ کہیں خارجی آپ کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ خارجیوں کے خوف کی وجہ سے حضرت علی کی قبر چھپائی گئی۔ جنگایت میں انہوں نے مشرکین کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 6 تلوار میں ٹوٹ گئیں۔ 3 ہجری کو اسی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زبان رسالت سے انہیں سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ جبیر کے غلام وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے شہید کیا۔ وحشی بن حرب بعد میں اسلام لائے چکے تھے۔ وحشی بن حرب بیان کرتے ہیں کہ میں حبشی تھا اور حبشیوں کے انداز میں خنجر پھینکتا تھا۔ میرا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا۔ جب لوگ ختم بتھا ہو گئے تو میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں بیٹھا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ مجھے لوگوں کے درمیان سیاہی مائل سفید اونٹ کی طرح دکھائی دیے۔ وہ اپنی تلوار سے لوگوں کو باج ملی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ کوئی ان کے سامنے ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کی قسم میں کسی پتھر کی آڑ لے کر ان کے لیے تیار کھڑا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ وہ میری زد میں آئیں کہ اچانک مجھ سے پہلے ایک سباب بن عبدالعزیز سامنے آ گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور للکارا تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اب میرے اور ان کے درمیان کوئی حائل نہ تھا۔ میں نے خنجر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا تو میں نے نشانہ لے کر خنجر پھینک دیا جو سیدھا ان کی داف کے نیچے جا کر لگا۔ انہوں نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی لیکن ہمت چواک دے گئی۔ میں نے انہیں اسی حالت میں رہنے دیا یہاں تک کہ وہ شہادت کے مرتبہ ازمی پر فائز ہو گئے۔ میں نے اپنا خنجر نکالا اور مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا۔ میرے آقا نے حسب وعدہ مجھے آزاد کر دیا، یعنی وحشی بن حرب کو ان کے آقا نے، جن کے وہ غلام تھے، اس نے حکم دیا تھا کہ اگر تم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس وقت وہ ایمان نہ لائے تھے تو انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا اور پھر واپس گئے تبان کے آقا نے انہیں آزاد کر دیا تھا، لیکن وحشی بن حرب بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ دشمنوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک اور کان جسم سے جدا کر کے پیٹ مبارک اور سینہ دست چاک کر دیا تھا۔ اس دل خراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل بے اختیار بھرا ہے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابیں اس پر گواہ ہیں کہ بوقت جنازہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھلائیوں میں پیش پیش رہنے والے اے حمزہ، اے رنج و ملال اور سے پریشانیوں کو دور کرنے والے اے حمزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے دشمنوں کو دور۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ منفرد خصوصیت حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، یعنی شہیدہ کو باری باری رکھ کر نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی، مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بدستور سامنے پڑا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں اس قدر اشکبار ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے، آمین سم آمین۔
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔